बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, एक तरफ तो बानी पीटीआई एतराज़ कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर कि वो उनके केसेस ना सुने, और दूसरी तरफ उनको अदालतों से रिलीफ भी मिल रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि 9 मई के 12 मुकदमात में उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था वो आज अदालत ने यानी लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है, तो एक ये उनको रिलीफ मिला है। दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है कि जी 5 अगस्त को वो जलसा करेंगे और नए इंतखाबात की तैयारी के अहकामात भी बानी पीटीआई ने जारी कर दिए हैं। अब जबकि पंजाब में इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी का ख़तरा है और इसके तहत किसी भी किस्म के जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, तो फिर कल या उससे आगे जो है वो किस तरह से एहतजाज अपना पीटीआई जो है वो रिकॉर्ड कर सकेगी, करा सकेगी, इसी पर हम बात करेंगे। और बन्नू वाक़े पर जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वहाँ क्या मामला हुआ, इस पर भी गुफ्तगू होगी। सर शामी साहब, सर जब खान साहब को रिहाई मिलने वाली थी इद्दत केस में, तो उसी वक्त ये 9 मई के मुकदमात सामने आ गए थे, इसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी ताकि अगर वहाँ से उनको रिहाई मिले तो वो अंदर कैद में चले जाएं। लेकिन अब वो जो जिस्मानी रिमांड था जिसके तहत 3 टेस्ट भी होने थे, उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। गिरफ्तारी तो उनकी मौजूद है ना, गिरफ्तारी अभी उनकी दोषाखाना में है। जिस्मानी रिमांड का मतलब ये होता है कि वो तफ्तीशी अदारों की के सपुर्द हो जाते हैं। अच्छा, वो या तफ्तीशी अदारे जो हैं वो उनका बराह रास्त उनसे तफ्तीश कर सकते हैं, उनको अपनी तहवील में रख सकते हैं। यहाँ तो देखें ना कि वो है जेल में। बिल्कुल। तो जो उन्होंने उनका जिस्मानी रिमांड दिया, यह वैसे एक टेक्निकल बात थी, थे वो जेल में ही। अब तफ्तीशी अदारे उनके पास जाकर तफ्तीश कर सकते थे, तो मेरे ख्याल तफ्तीश तो अब भी कर सकेंगे और वो जेल में रहेंगे जब तक कि उनकी रिहाई का हुक्म जारी नहीं हो जाता। बहरहाल जो भी मामला है उनको अपने मुकदमात जो हैं वो लड़ने चाहिए अदालतों में, और अदालतों में उनकी सुनवाई भी होगी और हो सकता है बाज़ औक़ात उनको नाकामी का सामना भी करना पड़े। लेकिन बहैसियत मजमूई तो हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें रिलीफ तो मिल जाता है। यानी जो जिनको हुकूमत या इंतज़ामिया जिन लोगों के दर पे होती है, थोड़ी ताख़ीर से हो, थोड़ा देर से हो, वक्त लग जाए, लेकिन वो रिहाई तो यानी ज़मानत मिल गई, रिहाई मिल गई, मुकदमा ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। ठीक, देखिए, और ये मैं जो हमारा तवील तजर्बा बताता है ना कि जो अदालतें हैं ना वो खा लोअर कोर्ट्स हों या आला अदलिया हो, बहुत कम मौक़े पे ऐसा होता है कि वो सियासी रहनुमाओं के मुकदमे जो हैं वो यानी खुशी से सुन रही हूँ। अच्छा, बस एक जबर का माहौल होता है और जो सियासी रहनुमा हैं उनको सजाएं सुनाकर कोई अदालतों को भी और जजों को भी कोई मुसरत नहीं होती, क्योंकि ये जो सियासतदान हैं इनकी एक फॉलोइंग भी होती है। आज कोई अगर यानी आप समझें कि उसके मुकद्दर में ज़रा थोड़ा सख्ती है, गड़बड़ हो गई है, मसाइब है, आज मसाइब है उसको, तो कल वो मसाइब ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके जो सियासी जमातें हैं उनके जो कारकुन हैं वो जो अदलिया का जो हशर करते हैं, उस पर जो हमलावर होते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं जज तो फिर तो उनका वाली वारस भी नहीं होता। सही। अब तो हमारे यानी एक ज़माना तो ऐसा था कि जब जस्टिस मुनीर के फैसले पर हमारे एम अनवर बारट बड़े मारूफ वकील थे, बहुत मशहूर वकील थे फौजदारी के, सही, उन्होंने उस पर तनकीद शुरू की थी। अच्छा, वो क्या कि भाई ये मार्शल को जवाब दे दिया गया, 200 केस का फैसला जो है जिसे कहा जाता है। अच्छा, जिसे फील्ड मार्शल अयूब खान जो है उसके मार्शल को जवाब दे दिया गया था। ये कहा गया था कि ये जो कामयाब होता है ना टेक ओवर, वो खुद अपना जवाब बन जाता है। अच्छा, यानी अदालत ने ये बात कही थी। सही है कि जब एक फौज ने टेक ओवर किया और तहक्कुम कायम हो गया, हुकूमत कायम हो गई, तो वो हुकूमत का क़याम ही उसका जवाज़ है। सही। तो उस पर तनकीद हुई
بعد میں بھی ہوئی, اب بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے انور بیرٹلا نے اس پہ جب تنقید شروع کی تو ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا. اچھا, یعنی ریٹائرڈ چیف جسٹس جو ہیں ان پر بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن بہرحال وہ پھر بات چلی نہیں, اور اب تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک باقاعدہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج ہیں اس کی جو توہین ہے اس پر توہین عدالت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. نہیں ہوگا, سٹنگ جج پہ ہوگا. تو ہمارے جج جو ہیں جب تک عدالتوں میں ہیں, اگرچہ اب تو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بھی سوشل میڈیا کا ہدف ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کا بھی ہدف ہوتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی کچھ خوف تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے اور کسی سیاستدان پر کارروائی ہوگی تو اس کو تو پھر اپنے اقتدار سے بھی اور اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو ریٹائرڈ جج ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی پرسانِ حل نہیں ہوتا. پھر آپ جو بھی بے تکلفی کا مظاہرہ کریں اس سے. ٹھیک ہے, تو پھر عدلیہ کے جو ارکان ہیں جب وہ واپس آتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو اسی سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے نا. تو اس لیے جو بڑے یعنی دیکھ بھال کے چلنے والے لوگ ہیں وہ ذرا ایکسٹریم کے فیصلوں سے گریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیاستدانوں کو ایک تو یہ چھوٹ حاصل ہے نا, لیکن بہرحال تو جلد یا بدیر سنوائی ہو جاتی ہے. یعنی اچھا سر, اب سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے, خان صاحب کی سنوائی بھی ہو رہی ہے تو ان کو پھر اتنا بیتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیے اسی ملک میں 13 سال آصف علی زرداری جو ہیں وہ جیل میں رہے, بالکل, اور صعوبتیں برداشت کی. ہمارے عبدالصمد اچکزئی وہ میرا خیال کم و بیش 16 سال یا اس سے بھی زیادہ جیل میں رہے. اچھا, عبدالغفار خان کو دیکھ لیجئے, باچا خان مرحوم, اور پھر جی ایم سید کو دیکھ لیجئے, خود مولانا مودودی کو دیکھ لیجئے, فیض احمد فیض کو دیکھ. تو یہ طویل قید کاٹی ہے ان لوگوں نے. تو یہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہتھ کڑی جو ہے وہ تو سیاستدانوں کا زیور ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب بہت زیادہ کہتے ہیں, اور شاید آج کل اسی لیے شیخ رشید صاحب بھی اس پہ اتراتے تھے کہ اتنی بار جیل جا چکے ہیں. ہمارے آغا شورش کاشمیری مرحوم وہ بھی اسی طرح جیل جاتے تھے, اور مولانا ظفر علی خان تو وہ تو پھر 14 سال قید کاٹی ہے, بحیثیت مجموعی نظر بندی رہی, قید رہی. اور سر پھر یہ اب جو اتنے پریشان ہو رہے ہیں, ان کا بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسیری, ماں باپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند, مولانا ظفر علی خان کا شعر. تو اب یہ ہے, تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں اب ایک تو ان کے مقدمات جو بھی قائم ہو رہے ہیں پر عدالتوں سے ان کو انصاف مل رہا ہے اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مظاہرے کریں, اور حکومت نے 144 دفعہ لگا دی. بالکل, اب 144 دفعہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو بھی چیلنج کریں گے. پھر آج سر جو ملاقات کر کے آئے عمر ایوب صاحب, تو انہوں نے ذرا کیا گفتگو کی, پھر عدالت میں جائیں گے, پھر وہی قصہ ہوگا 144 کا. لیکن حکومت کو حق تو ہے نا کہ اگر نقص امن کا خدشہ ہو یا کوئی حالات غیر معمولی ہوں تو دفعہ 144 لگا دے. اب یہ حق تو اس کے پاس ہے اب, اور اختیار بھی ہے. دہشت گردی کا خطرہ ہے وہ اس وجہ سے لگا دی پنجاب میں خاص کر. سر آج کل ویسے ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل بھی ہو رہی ہے, وہاں بھی لگوا دے دفعہ 144 صاحب. سر عمر ایوب صاحب ترکیب کریں. ہاں, عمر ایوب صاحب کو سنتے ہیں ذرا, وہ کیا فرما رہے تھے آج کے نئے انتخابات سے متعلق کیا کہا جا رہا ہے. متعدد بار یہ فوٹیجز یہ ثبوت کی صورت میں یہ مختلف بلکہ تمام بڑے چھوٹے چینلز پہ چل چکے ہیں, تو آج یہ کون سی پھر فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں کہ جی پھر سے دکھائیں, پھر سے چلائیں, چہرے بھی واضح ہیں, لوگ اندر ہیں. ایوب صاحب کو پتا ہوگا کہ کون سی فوٹیجز ہیں چوری غائب ہو چکی ہیں یا چوری ہوئی ہے, یا اس میں کیا تھا. ہم نے جو دیکھا ہے, اور اس میں تو کئی فوٹیجز تو ایسی ہیں نا جو خود مظاہرہ کرنے والوں نے بنائی ہیں, دھڑلے سے بنائی ہیں اور لگائی بھی ہیں. اب جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس پر انتظامیہ کو وضاحت کر دینی چاہیے کہ کون سی فوٹیج جو ہے وہ غائب ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, اب نئے انتخابات جو ہیں اگر اسی انتظام کے تحت ہوتے ہیں جس کے تحت پرانے انتخابات ہوئے ہیں,
8 फरवरी फिर उन पे इत्तफाक कैसे होगा? अगर भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं ना आप, तो अगर इन्हीं अदारों ने वो इंतखाबात कराने हैं और फिर इन्हीं एक निगरान हुकूमत को वजूद में आना है, तो उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा हालात में? यानी आपके इस्लाहात जो हैं वो हों, पहले जो इनकी शिकायत हैं, ठीक है, वो दूर हों, तहफ़्फ़ुज़ात, फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हों, फिर जो इक़दामात जो ज़रूरत है मुनसफ़ाना इंतखाबात के लिए, जिन इक़दामात की ज़रूरत है उन पर इत्तफाक हो। अच्छा, तब अगर ये सारी चीज़ें इन पर इत्तफाक होगा तो फिर तो नए इंतखाबात का फ़ायदा होगा। अगर नए इंतखाबात के बाद भी यही झगड़ा चलना है और 1947 और 45 और 44 और 46 यही गर्दान होनी है, तो फिर नए इंतखाबात से क्या फ़ायदा होगा? अरबों रुपए खर्च होते हैं ना कौम के। बिल्कुल, और हुए, बिल्कुल हुए, और अरबों रुपए दोबारा खर्च किए जाए और एक नया झगड़ा डाल दिया जाए। तो बड़ी बुनियादी बात है कि पहले आप बैठ के बातचीत करें और आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करें, उसके बाद उन इक़दामात पर इत्तफाक करें, हुकूमत के साथ बैठे। जुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम जो थे उनके साथ भी तो उनके मुखालिफ बैठे थे ना, मौलाना मुफ्ती महमूद की क़यादत में, और सारी जमातें जो थी, 9 जमातें थी पूरी, यानी अपोजिशन जो थी, उसने पीपल्स पार्टी से बातचीत की थी, मुज़ाकरात किए थे ताकि नए इंतखाबात के जो इंतज़ामात हैं उन पर इत्तफाक हो जाए। उस वक्त निगरान हुकूमत कायम नहीं होती थी, ये बाद में तरमीम हुई दस्तूर। बिल्कुल, उस वक्त फिर उन्होंने कहा एक इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल बना दी जाए। अच्छा, यानी जिसमें अपोजिशन के और हुकूमत के बराबर अफराद शामिल हो और जो मुआहदा है उस पर वो अमल दरामद कराए। हुकूमत अपनी जगह काम करती रहेगी, मगर इंतखाबात की निगरानी जो है वो काउंसिल करे, मुश्तरका काउंसिल। ये एक तजवीज़ आई थी। तो जब जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा आप हमें वो अमल दरामद काउंसिल समझ लीजिए। अच्छा, हमें समझ लीजिए, तो हम इंतखाबात करा देंगे। फिर बाद में हुआ जो हुआ। हाँ। तो अब ये चाहिए कि उमर अयूब साहब जो है और उनके जो कायदे मोहतरम हैं वो पहले एक ये गिरा तो खोले ना, जो कुट्टी करके जो बैठे हैं इसको ख़त्म करें। सर किसी को, और आपने भी एग्जाम्पल दी थी कि जी हमने जो खबर आई, कितनी बड़ी बात है कि 14 धड़े फ़लस्तीन में वो इकट्ठे हो गए। 14 धड़े, आप पहले ये भी गौर करें ना कि 14 धड़े थे वहां, और यहाँ 4 नहीं इकट्ठे हुए। कितने अरसे से फ़लस्तीन का इलाका जो है इसराइल वहां जुल्म ढा रहा है और किस तरीके से वहां जुल्म सितम का बाजार गर्म है, बरसों से जिद्दोजहद हो रही है। उसके बावजूद 14 धड़े थे, टुकड़ों में बटे हुए फ़लस्तीन के लोग, और अब जो हजारों जाने देने के बाद वो इत्तेहाद नसीब हुआ है, और वो भी चाइना की। तो ये भी गौर करें, कॉज के लिए इकट्ठे हो गए ना। तो यहाँ कितने हौलनाक तजर्बे के बाद। तो क्या हम जो हैं, अब इन्होंने एक वो बनाई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जी हाँ, वो कहाँ है? कल से आनी है वो, पता नहीं उसके लीडरशिप जो है वो उसको उससे क्यों काम नहीं लेते, वो आगे क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं पुल बनती खान साहब के दरमियान और उनके मुखालफों के दरमियान। भाई पहले ये काम कर लें, फिर इंतखाबात का मुतालबा करें। ठीक है, इंतखाबात जो हैं बराए इंतखाबात, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा। और हमारे जमात इस्लामी वाले जो हैं, हजरत क्या हाफिज नईमुर रहमान, वो तो कहते हैं भाई ये जो इलेक्शन पिटीशंस हैं उनका फैसला करें, नए इंतखाबात की क्या जरूरत है, उनका मौक़िफ़ सही है, और वो भी कल धरना देने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन अब बिजली के बिलों के खिलाफ, बिजली के बिलों के, महंगाई के खिलाफ। लेकिन सर इजाजत तो अभी तक उनको मिली नहीं है। मेरी अभी बात हुई है जमात इस्लामी वालों से, उनका भी धरना ठुस हो जाएगा। अब वो कह रहे थे कि अगर हमें रोका तो हम ये हुकूमत गिराने की तहरीक में तब्दील कर देंगे। नहीं, वो तो फिर देखे ना, वो तो फिर हुकूमत गिरेगी या खुद गिरेंगे। वो ये जो तसादुम है ना, सियासी जमातें जो है ना, वो तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करती सर। फिर और मौलाना मौदूदी जो है वो तो इस पे ही जोर दे, कानून के अंदर रह के हमने स्ट्रगल करनी है। अच्छा, तो ये जो बात है ना कि हम धक्के से काम करेंगे, धक्के से काम नहीं चलता। कोई सियासी जमात, हर सियासी, बार बार हमारे असद कैसर साहब, मैं उनको सुनता हूँ, हर 3 फिक्रों के बाद बोलते हैं हम आईन और कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद करेंगे। सियासी जमातें आईन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद करती हैं, वो डंडे के मुकाबले में डंडा नहीं उठाती,
تلوار کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتی، بندوق کے مقابلے میں بندوق نہیں اٹھاتی. ہم نے پوری تحریک لڑی ہے آزادی کی، پوری آزادی کی تحریک. مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح، بالکل آپ دیکھیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہ تشدد کی ترغیب نہیں کی، اور عدم تشدد قانون کا دائرہ اور آزادی حاصل کی ہے. اس لیے اگر آپ تشدد جو ہے اس کی دھمکی دیں گے، اس میں ملوث ہوں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، اپنے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے اور اپنی منزل بھی کھوٹی کریں گے. تو بہرحال نہ آزادی ملے گی اور نہ حقیقی آزادی. سر وہ مولانا مودودی صاحب کا آزادی تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آزادی ہمیں ملی ہے، کہتے ہیں نا کہ اس کی ہمیں نعمت ہے. حقیقی آزادی چاہیے. حقیقی آزادی کیا اس طرح کے تو یہ تو شاعری ہے نا. آپ مشاعرہ تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہم یہاں. آپ جا کے دیکھیں وہاں غزہ میں جا کے دیکھیں، پتہ لگے غلامی کیا ہوتی کیا ہے. ایگزیکٹلی مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں، پتہ لگے غلامی کیا ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں، قانون کے دائرے میں جدوجہد کریں، اور برائے انتخابات سے کوئی نتیجہ نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے اور وہ جو ہمارے محمود اچکزئی ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، کمان سنبھالنی چاہیے اور پل بنانے چاہیے، اور ان پہ پھر کارواں اپنا گزارنا چاہیے. اگر جو پھر آپ اپنی جگہ اچھل کود کرتے رہیں گے، حکومت اپنی جگہ رہے گی. آج تک جو حکومت ہوتی ہے آپ اس کو گرا نہیں سکتے مظاہروں کے ذریعے سے، ہنگاموں کے ذریعے سے، تصادم کے ذریعے سے. حکومت پاکستان میں جب بھی گری ہے وہ ٹینکوں نے گرائی ہے یا پھر فوج کی طاقت نے گرائی ہے، اور کسی طاقت نے نہیں گرائی. آپ اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ جائیں. آج پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان مصالحت ہو جائے تو پھر نون لیگ کے خلاف کھڑے ہو جائیں اسمبلی کے اندر. اور جیسے عمران خان کے جو مخالف تھے انہوں نے اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد منظور کی تھی. اور اس کے بعد اگر وہ اس صدمے کو جھیل لیتے، کیا ہوا؟ آج بائیڈن نے اعلان کر دیا میں حصہ نہیں لوں گا انتخاب. کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر قربانی دی ہے اور جمہوریت کو مضبوط کیا. ینگ قیادت کو اپنے سے ینگ قیادت کے حوالے کر اپنے آگے قیادت منتقل کر دی، کیونکہ لوگ تو فانی ہوتے ہیں نا بھائی، آنے جانے ہوتے. برطانیہ میں قیادت بدل گئی، سر وہ تو وہاں ہے نا، الیکشن ہو گیا. یہاں یہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ بھی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے. یہی جو شخص یہ بات کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دینی چاہیے. سر اس کی زبان تو نہیں کاٹی جس نے یہ اس کو یہ بات، اس لیے کہ ملک جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے بالاتر ہوتے ہیں، ان کی حفاظت ہونی چاہیے. اقتدار کیا ہے؟ آج ایک مل گیا، کل نہ ملا، پھر کیا ہوا؟ اگر خان صاحب اس حکمت عملی پہ نہ جاتے، اسمبلیاں نہ چھوڑتے، وہاں موجود رہتے، انتخابات ہونے دیتے نارمل طریقے سے، پھر جیت کے آ جاتے. آپ پھر جیت کے آ سکتے بھئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے، وہ تو کہتے ہیں، کوئی ان کا دعویٰ کرتا ہے ہم 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی کہتا ہے 85% ہمارے ساتھ ہیں، 80%. تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ پھر نارمل ہو جائیں، پھر غصہ کس بات کا ہے؟ رویہ بدلے. سر آپ جو کہہ رہے ہیں جنہوں نے، کیوں آپ غصے میں کھول رہے ہیں؟ صبر اور سکون سے کام لے لیں اور آگے بڑھیں، صبر کر لیں. 1 سال 6 مہینے 2 سال کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ جنہوں نے سر یہ کہا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کو آج ان کو پہچان مل گئی. آج نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، اچھا کتنا عرصہ جیل کاٹا ہے، جیل کاٹی ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کے پھر وہ گورے جو تھے ان سے ہاتھ ملا لیے، مسافہ کر لیے، اور کہاں سے کہاں لے گئے اپنے ملک کو، جنوبی افریقہ کو. اپارتھائیڈ پیریڈ کا اب وہ تو اچھا شناخت تو ملی ہے ان کو. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا ہمارے عمر ایوب صاحب، جی الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف کاروائی ہو، کیونکہ اس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. ہاں جی. اب یہ بتائیے تو پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے برقرار رکھا، بالکل، تو پھر پشاور ہائی کورٹ پر بھی کاروائی ہو. بھائی یہ جو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ اگر سپریم کورٹ ختم کر دے تو ہائی کورٹ کے خلاف کاروائی ہو. تو یہ کہاں کی سیاست سیکھی ہے انہوں نے؟ کہاں دستور پڑا ہے؟ بھائی آپ کاروائی،
آپ کے ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت، اعلیٰ عدالت ختم کر دیتی ہے، بس ٹھیک ہے، ایرر آف ججمنٹ ہو گئی۔ لیکن سر اب جہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی مخصوص نشستیں آپ ان کو دیں، آج الیکشن کمیشن نے 39 اراکین اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی ظاہر کی، سرٹیفکیٹ جنہوں نے جمع کرایا تھا، دوسری ہیں ان کے بارے میں ان کو سوالات اٹھائے ہیں اور سپریم کورٹ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ ہاں جی، اور سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے کہا تھا کہ ہم جناب اویلیبل ہوں گے اپنے چیمبر میں، اگر کوئی الجھن ہو، کوئی سوال ہو تو پھر ہم سے رجوع کر لیا جائے، ہم اس الجھن کو رفع کر لیں گے۔ اب وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، 15 اگست تک اب الجھن ان کے در پہ دستک دے رہی ہے، تو پھر اب الجھن کا انتظار کرنا پڑے گا ان کے آنے کا۔ سر لیکن ایک مسئلہ ہے نا، اب جو ڈیٹ دی گئی تھی یعنی ٹائم 15 دن کا دیا گیا تھا، وہ تو 6 اگست کو پورا ہو جائے گا سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا۔ نہیں تو وہ تو پھر جب انہوں نے کہا تھا جو الجھن ہو تو ہم سے رابطہ کر لیں، اچھا تو الجھن ہو گئی تو رفع ہوگی نہیں چاہیے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 15 دن کا ٹائم لائن ہے وہ پھر ایک دفعہ بڑھا دیا جائے گا؟ جب وہ جو قانون نے ٹائم دیا تھا اس کو نظر انداز کر دیا گیا، 3 دن کا جو دیا تھا، 3 دن کا، تو اب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو الجھن ہے نا، اب اس الجھن کو سلجھانا ہے ان ججوں نے، اور پہلے تو یہ بتانا ہے نا کہ فیصلہ جو ہے اس کا استدلال کیا ہے۔ یار یہ ایسی بات تھوڑی ہوتی ہے، یہ کوئی ہم میدان جنگ میں تھوڑی کھڑے ہیں۔ اب ہمارے فاضل جج جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، اطہر بن اللہ صاحب جا کے بیرون ملک اپنے خطبے دے رہے ہیں، اپنی ہماری تاریخ بیان کر رہے ہیں، ماضی کے قصے بتا رہے ہیں۔ یہ بعد میں کتاب لکھ لیجئے گا، اطہر بن اللہ صاحب بڑی عزت ہم کرتے ہیں آپ کی، آپ جج ہیں، آپ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، اور جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہیں۔ سر لیکن یہ تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ اپنی کتاب بعد میں لکھ لیجئے گا، پہلے تو آ کے یہ اپنے فیصلے تو ان کو تو سیدھا کرے نا، جو الجھنیں پڑی ہوئی ہیں کو سلجھائے، تحریری طور پہ جو فیصلہ آنا ہے وہ آ جائے۔ سر میں یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر ایک جرنلسٹ یا ایک جج اس سے دونوں فریق ناراض ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ ناراض ہوتے رہیں، اس سے کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تو جج جو ہے، جج کسی سے ناراض ہو جائے، جج سے کوئی ناراض ہو جائے یا خوش ہو جائے، ہوتا رہے، اس کو تو اپنا کام کرنا ہے۔ جو جج جو ہے، جج کو الیکشن تو نہیں لڑنا اس میں کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کو تو قانون کے مطابق چلنا ہے، اور یہ فیصلے جو ہیں بتانا ہے کہ فیصلے کس طرح آئین کے مطابق ہیں، استدلال دینا ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ سیاسی نہیں تھے جو الزام لگ رہا ہے کہ جی اس میں، یہ باتیں ہوتی رہیں گی، ہمارا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فیصلے ہم عدالت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عدالت کو حق حاصل ہے فیصلہ دینے کا، لیکن عدالت کو فیصلہ دے کے سننا بھی تو چاہیے نا، دوسروں کو بھی سننا چاہیے، اپنی بھی سنانی چاہیے، فیصلہ تو جاری کرے نا یار۔ جب لوگ جب بٹے ہوئے ہوں، جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں، تو پھر آپ استدلال کو واضح کرتے ہیں نا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے بعد سو جائیں۔ انتظار کرتے ہیں سر الیکشن کمیشن کے مسائل حل ہوں یا کب ہوتے ہیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں سر، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور بنو واقعے کا بھی ہم نے جو ہے وہ ذکر کرنا ہے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، خیبر پختونخوا جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے بہت زیادہ، اس پہ تنقید ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، جو دہشت گردی کا، اس پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہ جو بنو عام جرگہ تھا ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ بنو میں جو ہنگامہ ہوا تھا 15 جولائی سر، پہلے دہشت گردی ہوئی، چھونی پہ حملہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک امن مارچ ہوا، امن مارچ میں گولی چل گئی 19 تاریخ کو، ایک شخص جاں بحق ہوا، کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ اب اس پہ ایک بڑی تناؤ تھا وہاں۔ یہ جو بنو ہے یہ ایک بڑا اعصابی مرکز ہے یہ، کیونکہ افغانستان کی سرحد کے قریب ہے، شمالی وزیرستان کے قریب ہے، تو یہ ہمیشہ نشانے پہ رہتا ہے، اور یہاں جو انسداد دہشت گردی کے جو یعنی ادارے ہیں وہ بھی سرگرم ہیں، اور ان کو نشانہ بنانے والے بھی سرگرم ہیں۔ تو یہ بنو جو ہے اس کے خاص توجہ کا مستحق ہے، لیکن بہرحال جو ایک ٹینشن پیدا ہوئی تھی اس کو جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں
خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، علی امین گنڈاپور، انہوں نے بڑے سلیقے سے اس کو ڈیل کیا، اور وہ کنفیوژن بھی سر دور ہو گیا آپریشن عزم استحکام، یا وہ جو حکمت عملی ہے اس کو لے کے کہ حکمت عملی ہے، ہاں جی، یہ کوئی فوجی کا اقدام نہیں ہے، فوجی کارروائی نہیں ہے، واضح کر دیا انہوں نے۔ تو بہرحال اس میں پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جرگہ آیا، اس میں ساری مختلف جماعتوں کے لوگ شامل تھے، اور کور کمانڈر بھی شریک ہوئے، وزیر اعلیٰ بھی تھے، اور خوش اسلوبی سے معاملے کو نپٹا لیا گیا، اور آئندہ کے لیے مذمت بھی کی گئی جن لوگوں نے ہمارے اداروں کو نشانہ بنایا تھا ان کی، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ آئندہ سے جو بھی کارروائی کرے گی پولیس اور سی ٹی ڈی، اس میں مقامی افراد کا تعاون حاصل ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بنو کے عوام جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں بڑی دانائی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے نپٹا لیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ اسی جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور لوگوں کو سکون دے سکیں اور امن دے سکیں۔ بالکل سر، سکون سے یاد آیا کہ آج سکون اجڑا تھا ان کا عظمہ بخاری صاحب، عظمہ بخاری کے خلاف ایک ٹویٹ کر دی، سنم جاوید صاحبہ کی بہن ہے فلک جاوید نے۔ اب جب انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، بڑی بیہودہ ٹویٹ تھی، اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، پھر وہ ہائی کورٹ پہنچ گئیں اور وہاں کارروائی ہو۔ اب دیکھیں کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ایک تو جو قانون بنایا تھا حکومت پنجاب نے، وہ تو عدالت نے اس پہ عمل درآمد روک دیا، اور خود ہم لوگوں نے بھی اس پر احتجاج کیا۔ تو وہ بہرحال ایک مؤثر قانون کی ضرورت ہے جو سوشل میڈیا کی جو بےہودگیاں ہیں ان پر کارروائی کر سکے، اور اتنی گھٹیا قسم کی وہ ٹویٹ ہے کہ میں تو اس کی تفصیل بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ہماری جو عظمہ بخاری ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، بہادر خاتون ہیں، اپنا موقف رکھتی ہیں، اس پہ ڈٹتی ہیں، اسے بیان کرتی ہیں، لیکن یہ ہے ان کی عزت ہماری عزت ہے، اور ان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالے، اور کسی پہ بھی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ جس پہ کیچڑ اچھالا جائے گا اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور کیچڑ اچھالنے والوں کی مذمت کریں گے۔ اب ہمارے دوست پروفیسر ڈاکٹر ظفر آفاق انصاری 87 برس کی عمر میں کیلیفورنیا میں انتقال کر گئے۔ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب تحریک پاکستان کے بڑے اجل لیڈر تھے، ان کے یہ بیٹے تھے، اور ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب بڑے ممتاز عالم ہیں، اور یہاں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اور دعویٰ اکیڈمی سے اس کے ڈی جی رہے، ان کے بھائی تھے، اور انہوں نے نفسیات کے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ استاد تھے، کراچی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، پشاور یونیورسٹی سے وابستہ رہے، پھر ملیشیا میں گئے، وہاں ان کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے، اور پھر سعودی عرب میں بھی بہت خدمات انجام دیں، پی ایچ ڈی کی، برطانیہ میں بہت ایک ممتاز شخص تھے، اور بہت انہیں ہزاروں شاگرد چھوڑے ہیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے۔ آمین۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔